अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की नाकामी का एतराफ़ कर लिया और इस बात का भी एतराफ़ कर लिया कि इस्लामाबाद दाखिल होने के बाद वहाँ पर धरना ना देना या हुकूमत से इलेक्शंस की तारीख लिए बगैर वापस जाने से कारकुन मायूस हुए और इस मायूसी से ये वाला तासुर उभरा कि इमरान खान साहब जो लॉन्ग मार्च लेके आए हैं या वो जो इस मकसद के लिए बाहर निकले थे वो मकसद पूरा नहीं हो सका और कारकुनों में यही वजह है कि बेदिली फैल गई। इमरान खान साहब ने आज लॉन्ग मार्च की नाकामी का एतराफ़ करते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों पर तफसील के साथ इज़हार ख्याल किया और लाइटर नोट पर उन्होंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तकरीबन 9 मरतबा इस्लामिक टचेस दिए, एक धमकी दी और अदालत उस्मा के लिए एक नई लाइन दी। जेन्युइन सहाफ़ी के सवाल के जवाब में इमरान खान साहब ने कहा कि आप ये तकरीर किसी और जगह पर जाकर करें, जवाब बहुत सख्त दे सकता हूँ लेकिन दे नहीं रहा क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव हो रही है। ना सिर्फ ये बल्कि इमरान खान साहब जिस वक्त इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मैंने जो लॉन्ग मार्च है या जो धरना है वो मैंने नहीं दिया, इंतखाबात की तारीख लिए बगैर वापस आ गया, तो बुनियादी तौर पर ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे माअज़ल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हदैबिया किया था। यानी इमरान खान साहब ने इन अल्फाज के चक्कर में इस तरीके से बात करने की कोशिश की कि उनकी तरफ से वापस आना भी सुलह हदैबिया जैसा ही एक कदम है। और यकीनी तौर पर इमरान खान साहब इस्लामिक टचेस देते दफ़ा बाज़ हालात के अंदर उन लाइंस को अबूर कर जाते हैं जिनको अबूर नहीं करना चाहिए। इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट इशूज़ थे जिस पर इन्होंने रोशनी डाली, इसके ऊपर आपके साथ तफसील से बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करेंगे आज इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जहां पर आज एक अहम मुकदमे की समाअत थी और वो मुकदमा था सिविल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन के हवाले से कि जिसके ऊपर फाजिल अदालत उज़्मा की तरफ से पाबंदी लगा दी गई थी और ये कहा गया था कि जनाब आपके जो दायरा इख्तियार है हम उसको महदूद कर रहे हैं और तकर्रुर और तबादले के इख्तियारात हुकूमत से उन्होंने वापस ले लिए थे। और ये कहा था कि जनाब जो महकमों के अंदर आपके ख़ासतौर पर FIA है या नैब है वहाँ पर आपने किसी भी अफसर की ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं करनी। और इसी के साथ साथ उन्होंने जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है उसमें से नामों के अखराज के हवाले से भी हुकूमत से रिपोर्ट तलब की थी। आज वहाँ पर एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई क्योंकि जिस वक्त फाजिल अदालत इस अहम मामले की समाअत कर रही थी तो उस मौके पर वहाँ पर इरफान कादिर साहब जो मारूफ वकील भी हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल भी हैं, वो वहाँ पर पेश हो गए और उनके साथ जो जजेस का मुकालमा हुआ वो भी अपनी मिसाल आप है। और इस मुकालमे के बाद जो फाजिल बेंच है, 5 रुकनी बेंच जो चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की सरबराही में कायम था, वो उठकर चला गया, अदालत से उठकर चला गया। दौरान समाअत इरफान कादर साहब अदालत में पेश हुए और उन्होंने बताया कि मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वकील हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने रिमार्क्स दिए कि हम इनफरादी तौर पर इस मामले में नहीं सुन रहे किसी को भी, बतौर प्राइम मिनिस्टर हमने नोटिस नहीं किया, हम तो जो है फेडरेशन उसके साथ बात कर रहे हैं और फेडरेशन का नुमाइंदा है उस्ताद साहब अली खान साहब जो इस वक्त अटॉर्नी जनरल हैं। और हम जो मुकदमा सुन रहे हैं ये फ़ौजदारी निज़ाम से मुतल्लिक है जिस पर एडवोकेट जनरल इरफान कादिर साहब का ये कहना था कि मैं ज़ाती हैसियत में नहीं बल्कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तरफ से पेश हो रहा हूँ। अदालत को पूरे सिस्टम को ही देखना चाहिए, एक हिस्से को देखें और बाकियों को छोड़ दें तो फिर बेहतर ये है कि कुछ ना देखें, या अगर देखना है तो फिर सायरन देखो, नहीं तो अपनी मर्ज़ी की चीज़ देखें और बाकी की चीज़ ना देखें। ये बुनियादी तौर पर इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। अब ये डायलॉग चल रहा है वहाँ पर ना, और इस डायलॉग के दरमियान अदालत ने कहा कि अगर आप उनकी तरफ से पेश हुए हैं तो आपने जो कुछ कहना है, जो आप कहना चाहते हैं वो आप तहरीरी तौर पर वो वहाँ पर जमा करा दें अदालत में। तो उन्होंने कहा जी अदालत क्या पूछना चाहती है, पहले मुझे ये तो बताए, अदालत अपने सवाल बताए, उसके मुताबिक मैं अपने जवाब तैयार करके अदालत में जमा करा दूंगा। फिर उन्होंने अगले रिमार्क्स दिए और इरफान कादर साहब ने उस मौके पर जो जुमला बोला वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वकील इरफान कादर का कहना था कि 2 सियासी जमातों में मुखासमत है, एक सियासी यानी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक सियासी जमात मुसलसल इल्ज़ाम लगा रही है जिसमें अदालत को जोड़ा जा रहा है, यानी एक जमात इल्ज़ाम लगा रही है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उन इल्ज़ामात के ऊपर
جو ایکشنز ہیں وہ آپ کی طرف لیے جا رہے ہیں، یعنی آپ دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان جو لڑائی ہو رہی ہے، جو مخاصمت ہے، اس کے درمیان میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ایک پارٹی آپ کے پیچھے چلی گئی ہے، یعنی آپ کے پیچھے وہ چھپ رہی ہے۔ لہٰذا اس معاملے کو اس طریقے سے نہ دیکھیں، عدالت کو اس معاملے سے نتھی نہیں کیا جانا چاہیے، جس پر یہ ابھی عرفان قادر صاحب دلائل ہی دے رہے تھے تو فاضل بینچ اٹھا اور چلا گیا۔ اس حوالے سے عرفان قادر صاحب نے یہ کہا بعد میں کہ جناب میں تو اپنی بات کرنا چاہتا تھا لیکن عدالت نے میری بات نہیں سنی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جمعے کی وجہ سے وقت کم ہے اور ہم جا رہے ہیں۔ عرفان قادر صاحب کی پیشی سے پہلے جو سپیڈ تھی وہ بہت زیادہ تیز تھی، اور ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے ناموں کے اخراج کے حوالے سے بار بار اور سخت ترین سوالات بلکہ آبزرویشنز بھی دی جا رہی تھی۔ خاص طور پر اس طرح کی بات کی جا رہی تھی کہ وہ لوگ جو ملزم بھی ہیں اور وہ کابینہ کے رکن بھی ہیں، تو کس طریقے سے ایسا فیصلہ کیا جا سکتا ہے، یعنی ملزم خود اپنے آپ کو ریلیف کیسے دے سکتا ہے۔ پھر وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، اس کے حوالے سے بھی فاضل عدالت عظمیٰ کی طرف سے ریمارکس آئے، اور یہ کہا گیا کہ اس مقدمے کے اندر ایک ملزم کے جو وکیل ہیں وہ بھی اسی کیبنٹ کے ممبر ہیں، یعنی ایک معاملہ ہے شہباز شریف صاحب کا، وہاں پر وکیل ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، یعنی ایک کیبنٹ کے اندر جو ان کے کونسل ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ایک ملزم کا وکیل سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ غیر جانبداری کے ساتھ فیصلے کر سکتا ہے، اور پھر سرکولیشن سمری اور دیگر اس قسم کے انہوں نے پوچھا کہ جناب کہ کس طریقے سے یہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے لوگوں کے نام نکالے گئے ہیں، تو اس پر انہوں نے کہا اٹارنی جنرل نے کہ میں آپ کو میٹنگ منٹس پیش کر دیتا ہوں۔ بنیادی طور پر عرفان قادر اگر آج کی سماعت دیکھیں تو وہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک عرفان قادر صاحب کی انٹری سے پہلے اور ایک ہے عرفان قادر صاحب کی انٹری کے بعد، اور یقینی طور پر یہ انٹرول کے بعد والی جو کارروائی ہے وہی جو آج کی کرکس آف دی سٹوری ہے، اور اسی کے اندر بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، کیونکہ اگریشن جس طریقے سے عرفان قادر صاحب کا ایک مزاج کا حصہ ہے، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کا اظہار آج انہوں نے کیا، اور جس کے بعد سوشل میڈیا پر بھی بہت ساری چیزیں وائرل ہوئی ہیں، اور ایک مطالبہ اس وقت حکومت کے ساتھ زور پکڑتا چلا جا رہا ہے کہ جناب اب آپ اشتر اصاف علی خان صاحب سے معافی مانگیں اور عرفان قادر صاحب کو لگا دیں جو اٹارنی جنرل آف پاکستان۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس معاملے میں کیا کرتی ہے، کیونکہ ضرورت میرا خیال ہے اب ایسے ہی ہے، کیونکہ آج بھی عمران خان صاحب نے جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ انہوں نے 9 مرتبہ اپنی پریس کانفرنس کے اندر اسلامک ٹچز دیے، اس کے اندر بار بار انہوں نے 4-5 مقامات پر جہاد کا ذکر کیا کہ میں جہاد کر رہا ہوں، حق اور باطل کی لڑائی ہے، اس قسم کا انہوں نے ذکر کیا۔ پھر انہوں نے صلح حدیبیہ کا ذکر کیا، پھر انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب اور ان کی سربراہی میں کام کرنے والوں کو یزید کا ساتھی قرار دیا، اور ان کے خلاف جس کی کارروائیاں کی جا رہی تھی انہیں حسین علیہ السلام کا ساتھی قرار دیا۔ یعنی انہوں نے آج مکمل طور پر قاسم سوری صاحب کی طرف سے دی گئی لائن کے اوپر مکمل لیٹر اینڈ اسپرٹ میں عمل کیا، اور اپنی پریس کانفرنس کے اندر بھرپور طرح کے اسلامک ٹچز بھی دیے۔ جو لائن جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو انہوں نے ایک لائن دی، وہ لائن بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس لائن کے اوپر آگے چل کے کیا کارروائی ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ کل پاکستان کی پارلیمنٹ نے 2 قوانین کو منظور کیا، ایک ہے انتخابی اصلاحات کا بل اور دوسرا ہے نیب قوانین میں ترمیمی بل، اور اس کے ذریعے جو چیئرمین نیب ہیں اور اس قسم کے دیگر جو نیب کے اندر جو اصلاحات ہیں وہ تجویز کی گئی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ ریمانڈ اب 90 دن کا نہیں ہوگا، 15 دن کا ہوگا، اور یہ جو نیب ہے وہ کتنے عرصے کے اندر اپنا چلان جو ہے اس کو سبمٹ کرے گی، اور اگر چلان کے دوران یا تفتیش کے دوران اگر الزام ثابت نہیں ہو رہے تو اس کی اگلی کارروائی کیا ہوگی۔ مکمل ایک انہوں نے اس پر پیکیج دیا۔ عمران خان صاحب کی طرف سے آج مطالبہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس سارے معاملے کا نوٹس لے، اور یہ جو قواعد کے خلاف اور خود کو فائدہ دینے کے لیے جو قوانین منظور کیے گئے ہیں، خاص طور پر نیب کے قوانین، ان کو کالا دم قرار دے، از خود نوٹس لے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انتخابی اصلاحات ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ انتخابی اصلاحات ہمیں قبول نہیں ہے۔ اب جب نیب کا ذکر ہے تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب نیب کے اس وقت چیئرمین ہیں، اور ایک آرڈیننس کے ذریعے وہ اس عہدے پر فائز ہیں،
اور 3 جون کو میرا خیال ہے اس آرڈیننس کی مدت ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد چیئرمین نیب کا عہدہ خالی ہو جائے گا. اور اس حوالے سے 3 نام سامنے آ رہے ہیں کہ حکومت ان 3 میں سے کسی ایک بندے کو چیئرمین نیب لگانا چاہتی ہے. اس میں سے پہلا نام ہے سابق پرنسپل سیکرٹری نواز شریف صاحب کے فواد حسن فواد صاحب کا. دوسرا نام ہے سابق چیئرمین جو پہلے بھی چیئرمین نیب رہ چکے ہیں قمر الزمان صاحب، ان کا نام ہے. اور تیسرے نمبر پر نام ہے سابق ڈی جی FIA بشیر میمن صاحب کا. ان تینوں میں سے کسی بھی شخصیت کو چیئرمین نیب لگایا جا سکتا ہے. اور آج لیڈر آف دی ہاؤس یعنی شہباز شریف صاحب اور لیڈر آف دی اپوزیشن یعنی راجہ ریاض صاحب دونوں نے چیئرمین نیب کی تقرری کے حوالے سے اپنی مشاورت مکمل کر لی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ کس بندے کا اناؤنسمنٹ کریں گے. خیر اصل معاملہ ہے عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس کا. عمران خان صاحب نے جس طرح میں نے آپ کو بتایا 2 تو انہوں نے کنفیس کر لیے، ایک اپنے لانگ مارچ کی ناکامی کا اور دوسرا ورکرز کے اندر پائی جانے والی مایوسی کا، کیونکہ یہ تاثر ابھر رہا تھا کہ عمران خان صاحب وہاں سے واپس آئے ہیں تو اس کی وجہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کوئی ڈیل ہے. اور میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اور عمران خان صاحب کے پرسنل جو ماؤتھ پیسز ہیں وہ سوشل میڈیا پر آ کر اس قسم کا تاثر دے رہے ہیں. اور میں نے آپ کو کچھ ٹویٹس کا حوالہ بھی دیا تھا، کچھ ویلاگس کا حوالہ بھی دیا تھا اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ ٹویٹس جان بوجھ کر کہے جا رہے ہیں. اور ان ٹویٹس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو ایک ایسی شخصیت کی طرف سے گارنٹی دی گئی ہے کہ جن کی بات عمران خان صاحب، جن پر بھی عمران خان صاحب کا اعتبار موجود ہے کہ جناب ان 6 دن کے اندر ہم شہباز شریف صاحب کو رخصت کر دیں گے. آج عمران خان صاحب نے اس بات کا جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے کارکنوں کے اندر اب جو ہیٹ ہے اس حوالے سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر کچھ باتوں کا اعتراف کیا، جس طرح لانگ مارچ کی ناکامی کا اعتراف کیا، کارکنوں میں پائی جانے والی بد دلی کا اعتراف کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ لانگ مارچ کے لیے ہماری تیاری مکمل نہیں تھی، اس مرتبہ ہم جائیں گے تو مکمل تیاری کے ساتھ جائیں گے اور یہ والی تیاری بھی ہمارے ساتھ ہوگی کہ ہم نے پولیس کے اگریشن کا جواب کیسے دینا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بھی ڈیل نہیں ہوئی اور نہ ہی وہ کسی قسم کی کوئی ڈیل کرنے پر تیار ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر 6 دن کے اندر نئے انتخابات کا اعلان نہیں ہوا تو وہ پوری قوت سے نکلیں گے. اور ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت لوگوں کے اندر جو جذبات پائے جا رہے ہیں، جس طریقے سے پولیس نے اپنی کارروائی کی ہے، جس طریقے سے حکومت نے طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا ہے، یہ طرز عمل اگر جاری رہتا ہے تو لوگ بغاوت کی طرف جا سکتے ہیں. اور ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے مجبور نہ کیا جائے کہ میں بھی اسی صف میں شامل ہو جوں، یعنی میں بھی بغاوت کر دوں. یعنی عمران خان صاحب نے آج اپنی پریس کانفرنس کے اندر جو سب سے بڑی بات کی ہے وہ انہوں نے ریاست پاکستان سے بغاوت کا اشارہ دیا ہے. اور اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ریاست ہماری اگر بات نہیں سنتی یا ہم جس طرح ریاست کو ٹرم اینڈ کنڈیشنز ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں، ریاست ہماری ڈکٹیشن پر عمل نہیں کرتی، تو اس کے بعد وہ جو اشاروں میں باتیں ہو رہی تھی، خانہ جنگی کی بات ہو رہی تھی، خونی لانگ مارچ کی بات ہو رہی تھی، خود سوزی کی بات ہو رہی تھی، لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی تھی، اب عمران خان صاحب نے اس سے اگلا حربہ استعمال کرنا شروع کیا ہے اور بغاوت کے الفاظ باضابطہ طور پر انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ استعمال کیے ہیں. اور ایک مرتبہ بغاوت انہوں نے خود کے ساتھ منسوب کی اور دوسری مرتبہ بغاوت انہوں نے لوگوں کے ساتھ منسوب کی. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس مرتبہ ہم کسی بھی قسم کی ریاستی دہشت گردی کو برداشت نہیں کریں گے. اور ساتھ انہوں نے جو توجیہ پیش کی اسلام آباد میں قیام نہ کرنے کی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جناب لوگوں کا بہت حوصلہ تھا اور لوگ بڑے حوصلے کے ساتھ لاٹھی چارج اور شیلنگ اور ربر بلٹس کا مقابلہ کر رہے تھے. اگر میں اس وقت اسلام آباد میں بیٹھ جاتا، جناح ایونیو یا ڈی چوک پہ بیٹھ جاتا، تو اس کے بعد پھر بلڈ بات ہونا تھا، پھر لوگوں نے بات نہیں سننی تھی. اور اگر پولیس ذرا سی کارروائی کر جاتی تو اس کے بعد حالات قابو سے باہر ہو جانے تھے. پولیس بھی ہماری ہے، ملک بھی ہمارا ہے. میں ملک کے خلاف نہیں جانا چاہتا، نہ میں ملک کے خلاف جاؤں گا، لیکن دوبارہ اگر ایسا ہوا تو پھر صورتحال کو ہم کنٹرول نہیں کر پائیں گے اور پھر یہ معاملات آگے کی طرف نکل جائیں گے. پھر انہوں نے 2 جو ان کے ورکرز سے جو ہیں جاں بحق ہوئے ہیں، فیصل عباس صاحب اور سعید جان صاحب، ان کا انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے کہا جی ان کو جان بوجھ کر مارا گیا ہے. اور ساتھ انہوں نے دونوں کے لیے 1-1 کروڑ روپے کا پارٹی فنڈ کا
انہوں نے اعلان کیا۔ اب اگر ہم عمران خان صاحب کی آج کی پریس کانفرنس کو دیکھیں تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا مذہبی ٹچز بھی تھے، دھمکیاں بھی تھیں اور درخواستیں بھی تھیں، جس طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے آج اور میں نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ ہمارے تحفظات کو دور کیا جائے، یعنی اگلی دفعہ جب ہم آئیں تو ہمارے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹیں نہ ہوں، یہ ان کے خدشات ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ اب ہمارے اگلے لانگ مارچ سے پہلے یہ تمام تحفظات سپریم کورٹ کو دور کرنے ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ ان کے تحفظات کو کیسے دور کرتا ہے اور 6 دن کے بعد عمران خان صاحب کون سا اعلان کریں گے، کیونکہ آج کی پریس کانفرنس کے اندر یہ بات طے ہو گئی کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ 7ویں دن ہی لانگ مارچ لے کر نکل آئیں گے، بلکہ اب تو 5واں دن ہے۔ 5واں دن انہوں نے لانگ مارچ لے کے نہیں نکلنا، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ 6 دن کے بعد وہ اگلے لاہے عمل کا اعلان کریں گے، اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ وہ 6 دن کے بعد اگلی تاریخ کون سی دیتی ہے۔ یعنی ابھی حکومت کے پاس 10-15 دن ہیں، وہ سکون سے اپنی جو کہتے ہیں چین کی بانسری وہ بجا سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب ایک مرتبہ پھر میدان عمل میں آئیں گے، اور اس مرتبہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ حاصل کر کے واپس جائیں گے، یا اس مرتبہ پھر وہ ابھی کچھ اور ٹائم بائے کریں گے اپنے آپ کو جو ہے ری گروپ کرنے کا، ری یونائٹ کرنے کا، اور پارٹی کے اندر جو ڈی مورلائزیشن ہوئی ہے اس ڈی مورلائزیشن کو دور کرنے کا۔ کیونکہ اس کے اندر ایک اور فیکٹر ہے کہ عمران خان صاحب اس مرتبہ پنجاب، سندھ، بلوچستان کسی جگہ پر نہیں ٹھہر رہے۔ وہ اسلام آباد سے گئے بنی گالہ، وہاں پہ محمود خان صاحب کے ہیلی کاپٹر پہ بیٹھے اور واپس آ گئے پشاور، اور پریس کانفرنس بھی انہوں نے آج پشاور میں ہی کی ہے۔ لہٰذا ڈیفینیٹلی ورکرز کے ذہن میں تو یہ ہے کہ خود آپ سیکیور بیٹھے ہوئے ہیں پشاور میں، نہ پولیس آپ کو پوچھے گی، نہ کوئی آپ کو گرفتاری کا ڈر ہے، ایسی آتے رول گئے، ٹھڈے بھی کھا دے، ڈنڈے بھی کھا دے، اور اس کے بعد آنسو گیس بھی بھگتی ہے، آپ آرام سے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے چلے گئے۔ بہت سارے فیکٹرز ہیں عمران خان صاحب کو اگلے لانگ مارچ سے پہلے ان تمام فیکٹرز کو نہ صرف مد نظر رکھنا ہوگا بلکہ اپنی پالیسی کو کچھ زیادہ ٹرانسپیرنٹ اور لوگوں کے لیے قابل قبول بنانا ہوگا، اور یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا ٹاسک ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔